मटीरियलिस्टिक साइंस पढ़ाते रहो। मिसाल के तौर पर आप वो साइंस पढ़ा रहे हो, उसको 16 साल 18 साल यही पढ़ा रहे हो कि परिंदा कैसे उड़ता है, बारिश कैसे होती है, ये सब कुछ कायनात कैसे साइंस के साथ उसको विदाउट एनी रेफरेंस टू गॉड। हाँ, ये बड़ा मसला, गॉड को निकाल दिया ना, अल्लाह को उसमें से निकाल दिया। कुछ अरसा पहले ये जो ब्रिटानिया की किंग, ये जो क्वीन एलिजाबेथ जब इस दुनिया से चले गए तो लोगों ने दुआ की, अस्तगफिरुल्लाह। एक बेवकूफ़ ने जाके उम्रा किया। आप ज़रा सोचें ये कितनी यानी ख़तरनाक बात है। ये क्यों है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ कुफर। यानी वो कुफर को डिस्कस्टिंग और ख़तरनाक और वो नहीं समझते, डिसेंसिटाइज कर देना, हसासियत ख़त्म कर दी। एक सोशल वर्कर थे बड़े मशहूर, उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे इंसानियत को बचाने के लिए जहन्नुम में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। कोई है ये तो बड़ा खतरनाक, कोई जुर्अत, कितनी बड़ी जुर्अत है ये वल्लाही। कुछ लोग उलमा पर तान करते हैं तो एक वास्ता कट गया, जिसमें ज़्यादा जुर्अत है वो मुहद्दिसीन पर तान कर देता है, जिसमें और जुर्अत है वो सहाबा पर तान करता है, जिसमें ज़्यादा जुर्अत है वो मुनकर हदीस और अहादीस पर। तो अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाया है फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ऐ नबी आपको नहीं झुटला रहे, इनको पता है आप बरहक हैं, आपको नहीं झुटला रहे, ये आपका मजाक उड़ा के आपकी अहादीस को ना मान के असल में ये अल्लाह के साथ इनकार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन, अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हमारे पास एक बहुत ही प्यारे साथी और दोस्त तशरीफ़ लाए हैं कराची से माशाअल्लाह, जनाब मोहतरम हुनैन हबीब भाई। क्या हाल है शेख हुनैन? कैसी सेहत है आपकी? ठीक है माशाअल्लाह। शेख हुनैन ने फ़ाज़िल महदुस सलफ़ी हैं और बुरूज इंस्टीट्यूट में माशाअल्लाह इंस्ट्रक्टर हैं और आजकल लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। जी जी, कैसा चल रहा है आपका लाहौर का ट्रिप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आपके साथ खुसूसन मुलाकात तो लाहौर नूर नाला नूर, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फ़ीक। वल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि जब माशाअल्लाह आप जैसे अहबाब और तलबतुल इल्म और मशाइख आते हैं, इधर गपशप होती है, मजालिस होती है। और इसी तरह माशाअल्लाह कल आपका जो सेशन हुआ था अल-खुशू फ़ी सलाह, वो भी बड़ा अच्छा हुआ माशाअल्लाह। इसी तरह ये भी है कि बीच में हमें थोड़ा इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, तो अल्लाह खैर से रखे। बाकी है कि आज जो हम मौजू जो डिस्कस करने जा रहे हैं हुनैन भाई, वो है इल्हाद के मुतालिक। क्योंकि अगर आप देखें आजकल आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में भी और एक अंदाज़ में इस्लामी ममालिक में भी इल्हाद की जो लहर है, जो वेव है, वो आहिस्ता आहिस्ता साइलेंटली अंदर से हमारे माशरे को खोखला बनाने की कोशिश कर रही है। तो हम चाह रहे थे कि इस बारे में बात हो, क्योंकि माशाल्लाह आपका भी इस मुताल्लिक़ थोड़ा सा मुताला है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप हमें बताएं कि एक तो मामला ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस बारे में क्यों आप लोग बात करते हैं, क्या ये इतनी अहम है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट? और वो ये भी बोलते हैं कि आप लोग ऐसे ही लोगों को डराते हो, धमकाते हो, क्या मामला है हुनैन भाई, क्यों आप इल्हाद पे बात करना चाह रहे हैं? बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बड़े एंगल से यानी हर तरफ से बात की जा सकती है। अलबत्ता ये जो है ना कि हम क्यों बात करते हैं या हम क्यों उस पर मुताला करें या क्यों उस पर रिसर्च करें और लोगों को उनके बारे में बताएं, तो असल में ये होता है कि इल्हाद से अगर जो मुतासिर नहीं है तो उसके लिए तो ये इर्रेलेवेंट है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए इर्रेलेवेंट है वो पूरी दुनिया के लिए इर्रेलेवेंट हो। क्या बात है, ठीक है। अब मेरे लिए अगर कोई चीज़ इर्रेलेवेंट है, लेकिन हो सकता है वो बहुत से लोगों के लिए रेलेवेंट हो। और खुसूसन इस जनरेशन में जो एक जनरेशन गैप पाया जा रहा है कि बाप को नहीं पता कि बेटा क्या कर रहा है, बेटे को नहीं पता बाप किस दुनिया में है, ठीक है। ये जो जनरेशन गैप है, तो बाप और बेटे को तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक भाई से और दूसरे भाई, दो भाइयों में इस तरह का गैप है कि अगर 5 साल या 10 साल का फ़र्क है भाइयों में, तो भी एक जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप से मेरी मुराद ये है कि जो मसाइल एक भाई के साथ हैं वो शायद दूसरे के साथ नहीं है, या मतलब जिस तरीके से दुनिया व माफिया कुछ जो इस तरीके से एक भाई देख रहा है उस तरह जो है वो दूसरा भाई नहीं देख रहा। तो अगर हम यानी लोग उमूमन काउंसलिंग के लिए आते हैं या सवालात पूछते हैं, तो इससे हमें भी आइडिया होता है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जब हम देखते हैं कि लोगों के सवालात क्या हैं, और ख़ुद मैं जो है वो एक मतलब कुछ OA लेवल्स में जब मैं पढ़ रहा था, तो ये तब से यानी जब मैं जो है वो आज से मेरे ख्याल में शायद 12 साल हो गए, तो तब से ये हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो यानी टीचर्स हमें बताते रहते थे। मुझे याद है कि एक टीचर थे कि जो हमें क्लास में होते थे,
ایک فزکس کی کلاس ہوتی تھی اور وہ جو ٹیچر تھے کراچی میں وہ ایتھیسٹ ہیں. اچھا. اور وہ ایک نہیں, وہ کیمسٹری کی وہاں پہ ٹیچر ایتھیسٹ ہے. اور باقی جو ہے وہ اور یہ پڑھاتے ہیں اسکول میں, پڑھاتے ہیں. اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی کلاسز میں جو ہے وہ یعنی یہ پروف کرنے کی کوشش کرنا اور اپنا جو ہے وہ میتھڈالوجی دینے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ ساری چیزیں بتاتے رہتے. اور ہم اس وقت بڑے ہوتے تھے لیکن ہمیں دین کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان کو کوئی, اور کلاس میں ایک بچہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کو جواب دے سکے. یہ ہمارے یہ کراچی میں یہ حال ہوتا تھا. اور یہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو او لیولز میں اسلامیات پڑھ کے اے لیولز میں جا رہے ہیں اور ہم ٹیچر سے اس طرح کی ایتھیسٹک باتیں سن رہے ہیں اور پھر اس پر کوئی جواب بھی نہیں دے رہے. تو یہ مسئلہ اگر عموماً جو ہے نا اس طرح کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے, لیکن اگر ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل حنین بھائی. اور اگر آپ دیکھیں مثلا کیونکہ ہم کبھی کبھی اس چیز کو ہلکا لے لیتے ہیں, اور اگر ہم جو میدان میں کام کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کس طرح نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور مزید ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو بعض جو یونیورسٹیز ہیں ادھر بچوں کے بڑے سوالات ہیں, ان کے سوالات کے جوابات دینے والے بھی نہیں. اور دوسری ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, ایک انداز میں وراثتی مسلمان ہیں الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں. لیکن اس نعمت کا شکر بجا لانا اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اس دین کو سمجھیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ ہمارے خاص کر جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ہیو دا نالج, میں مسلمان ہوں, اور پھر کیا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی شبہہ, کوئی شکوک, کوئی ڈاؤٹ, کوئی بات اٹھاتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے, اس کا ایمان ہل جاتا ہے. کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم جو نوجوان ہیں ان کے اندر اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ, یعنی یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہم شیطان کے لیے دروازہ ہی بند کر دیں. الوقایۃ خیر من العلاج, یعنی مسئلہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کے لیے سد باب کر دیں. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم اس وقت جاگتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہے, جب مسائل بڑھتے ہیں پھر ہم لوگ جاگتے, تو آنے سے پہلے ہی ہم جاگ جائیں نا. تو یہ بھی ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایتھیزم پہ اگر ہم دیکھیں اس کے کیسے, ایک تو یہ بھی ہے کہ جو نیو ایتھیزم ہے اس میں اور جو اولڈ ایتھیزم میں فرق ہے. آج کل جو نیو ایتھیزم ہے اس میں تو باقاعدہ آپ کو اگر ہم اس کے اسباب پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں, اس کے کئی اسباب ہیں, اس میں سے اگر آپ کچھ ذکر کرنا چاہیں. اچھا, پہلے تو میں یہ تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نیو ایتھیزم ہے نا اور اولڈ ایتھیزم, اس میں عموماً جو فرق ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیو ایتھیزم زیادہ ایک فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ قسم کا ہے. مثال کے طور پر اگریسو ہے, ہاں, مطلب ہیٹریڈ فار گاڈ, بالکل, اور ہیٹریڈ فار ریلیجس پیپل. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ریلیجس پیپل وائلنٹ ہوتے ہیں, مار دھار کرتے ہیں, خون خرابہ کرتے ہیں. اچھا, ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم بھی مار دھار کرنے والے ہیں. مطلب وہ ایتھیزم جو ہے ایک نیو ایتھیزم مور آف اے ریئیکشنری اپروچ ہے. اچھا, اب یہ جو نیو ایتھیزم ہے یہ بھی اگر ہم تھوڑا سا سن رہے ہیں لوگوں کو اور دیکھ رہے ہیں تو یہ نیو ایتھیزم بھی جو ہے وہ مطلب کافی حد تک فیڈ ہو چکی ہے اور اٹ ہیز ڈائڈ آؤٹ. کیونکہ مطلب لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا اور لوگوں کو پتہ ہے, یہ فطری بات ہے کہ اللہ کا وجود ہے. فی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ استفہام جو انکاری طور پر پیش کیا ہے کہ کیا اللہ کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کل شیء دلیل علی وجودہ, ہر چیز میں اللہ کی وجود کی دلالت ایسا ہی ہے. تو لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ایتھیزم انٹلیکچوئل طور پر, عقلی طور پر جو ہے وہ ورک نہیں کر سکتا. یعنی دیر سو مینی آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ, اللہ کے وجود پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں. لہٰذا میں خواہ مخواہ جو ہے وہ فضول میں ڈس پروف کرنے کی کوشش کروں, ایسا نہیں. تو یا تو یہ نیو ایتھیزم ایگنوسٹسزم کی طرف پہنچ چکا ہے, یعنی اللہ ادری ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے, یعنی پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتہ یار, مطلب ہم اس بحث میں پڑھتے نہیں ہیں. بس یو اونلی لیو ونس, بس آپ پارٹی کرو, تفریح کرو لائف میں اور سین آن کرو, اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک, اور پھر جو دوسرا ایک فارم بن چکا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے ڈی ایزم کا. ڈی ایزم کی طرف ٹرینڈ آ گیا. اب وہ کیا ہے, ڈی ایزم کیا ہے کہ مطلب آپ ایک ہائر سپر نیچرل پاور پر بلیو کرتے ہو کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس نے دنیا کو چھوڑ دیا, لیکن وہ دنیا کو چلاتا نہیں ہے, انٹروین نہیں کرتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں آیا تھا نا, کل یوم هو فی شأن. ہاں بالکل, ہر لمحے وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہے. تو
یعنی ایکٹیو گاڈ پر ایمان نہیں ہے، یہ ڈیزم ہے. ہاں ایک پیسو گاڈ پر ایمان ہے کہ اس نے ایک سائیکل چلا دی، اب وہ چل رہا ہے. اب ایسے ہو یہ رہا ہے کہ ایتھیزم کی جو اسٹوپیڈیٹی ہے نا، یعنی ایتھیزم جتنا ایک غیر عقلی اور ارریشنل ہے، اس سے بھی وہ نکل گئے، اور جو دینداری کی طرف وہ بھی نہیں آنا چاہ رہے، بیچ میں کہیں نہ کہیں لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک. تو یہ اس طرح کے اب یہ ڈیزم جو ہے نا بڑی اپنی مطلب لوگوں کو یہ سمجھ لگتا ہے کہ یہ دیندار ہے یا یہ اللہ کی بات کرتا ہے، رسول کی بات کرتا ہے، لیکن اندر سے جن کو ہمارے اسلاف جو ہے زندیقیت یا زنادقہ کہتے ہیں، زنادقہ اسلاف کی زبان میں منافقت یا منافق کو کہا جاتا تھا نا، تو یہ اسی طرح کے یہ بہت بڑھ رہا ہے. اور یہ اپنے الہاد اپنے کامن معنی میں جس کو معنی عام کہیں گے، یعنی المیل عن القصد، ہاں بالکل، میل عن القصد او الانحراف، یعنی وہ انحراف کر لیتے ہیں، وہ مائل ہو جاتے ہیں حق سے. تو اس معنی میں جو ہے نا یہ الہاد بڑھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر صحابہ پر طعن ہو گیا، یعنی شریعت کو کہیں نہ کہیں سے آپ کاٹ دو، ڈی گریڈ کرنا، اس کو ختم کرنا، اور پرسنل گاڈ کی طرف آ جاؤ کہ اللہ ہے، میں مانتا ہوں، پرسنل میٹر بٹوین می اینڈ، ہے نا، یہ بولتے ہیں آج کل لوگ کہ مولوی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، علماء مجھے نہیں بتائیں گے، محدثین نہیں بتائیں گے، صحابہ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میں نے اللہ سے کیسے رشتہ یا تعلق قائم کرنا ہے. دس از مائی ریلیشن شپ ود اللہ، دس از مائی پرسنل، ہاں یہ بولتے، دس از مائی پرسنل ریلیشن. دس از دا فارم آف ایتھیزم، مطلب الہاد. یہ الہاد کا وہ فارم ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اور لوگ اصل میں اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیندار ہے، یہ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے. لیکن یہ اصل میں الہاد جو آج جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اللہ عالم یہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کے اگر میں اللہ کے ایگزسٹنس پہ میں آرگیومنٹ دیتا رہوں اور اس پہ ہی میں کام کرتا رہوں، ہے ضروری ہے، دس سیگمنٹ از امپورٹنٹ، لیکن اگر میں یہی کرتا رہوں، میرے خیال میں شاید اتنا بڑا یعنی نان ایگزسٹنس یا ایگزسٹنس آف گاڈ کا مسئلہ نہیں ہے آج. مسئلہ جو ہے وہ اللہ اور اپنے درمیان جو واسطے ہیں نا، نبی علیہ السلام سب سے بڑا واسطہ ہے، اس واسطے کو کاٹنے کا یہ الہاد جو ہے وہ آج کل کے دور، یہ ایک انداز میں سافٹ ریلیجیس ایتھیزم. ہاں اس کو اسپرچول، عرب علماء، میں نے ایک کسی کا آرٹیکل پڑھا تھا، اس کو الاہواء المتدینہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو ریلیجس ڈیزائرز، یعنی مطلب یہ ہے کہ احواء متدینہ یعنی ایسی خواہشات جس کو دینی رنگ اڑایا گیا. اللہ، یعنی یہ بھی تلبیس ابلیس کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں حنین بھائی، آج کل اگر ہم دیکھیں کہ ایتھیزم کو کیسے پھیلایا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور کس طرح اس کو فورس کیا جا رہا ہے، اور ایک سافٹ ایتھیزم ان دا نیم آف ہیومنزم، ہاں وہ کس طرح پھیلایا جا رہا ہے، اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. خاص کر آج کل دیکھیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر اس طرح کا معاملہ وہ چھپ کے اپنے چیزیں کر کے اس کی طرف دعوت، آج کل تو فل اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی ایتھیزم کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس کے ایتھیزم کے جو میسنجرز بھی ہیں ان کی طرف بھی بلایا جاتا ہے، وہ جو کیا فور ہارس مین جو ہے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کس طرح یہ لوگ آج کل ایتھیزم کی طرف لوگوں کو، ایتھیزم جو اس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، اور میں نے وہی کہا نا کہ یہ جو نیو ایتھیزم ہے نا، وہ پیک پہ تھا اپنی، جب رچرڈ ڈاکنز نے گاڈ ڈیلوژن اور سیم ہیرس اور یہ سارے تھے. اب ہم دیکھیں منظر، اب یہ بہت معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اب زیادہ خطرناک قسم کا علاج جو کہ میں نے ڈیزم کے فارم میں بتایا کہ اللہ اور آپ کے درمیان سارے واسطوں کو کاٹ دو. اب یہ ایک پوری سند ہے نا، سند ہے، اور وہ سند کیا ہے؟ اللہ سے نریٹ کیا جبریل علیہ السلام نے، جبریل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، صحابہ نے ایک سلسلہ چلتا پورا، پھر وہ کٹ آف کر دی. اب یہ پوری جو چین آف نریشن ہے نا، پوری سند ہے دین کی، اس کو کہیں جس میں جتنی ضرورت ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کچھ لوگ علماء پر طعن کرتے ہیں تو ایک واسطہ کٹ گیا، جس میں زیادہ ضرورت ہے وہ محدثین پر طعن کر دیتا ہے، جس میں اور ضرورت ہے وہ صحابہ پر طعن کرتا ہے، جس میں زیادہ ضرورت ہے وہ منکر حدیث اور احادیث پر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا نا کہ یہ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ان کو پتہ ہے آپ برحق ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کا مذاق اڑا کے، آپ کی احادیث کو نہ مان کے اصل میں یہ اللہ کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، اللہ کا کفر کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پوری سند کو جو کاٹا جا رہا ہے نا، اصل بات
محدثین، صحابہ، نبی علیہ السلام کی احادیث، یہ چیز نہیں ہے اصل، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ اصل چیز ہے. تو یہ وہ الحاد ہے. تو بہرحال ابھی آپ نے جو بہرحال یہ ذہن میں بات آئی تو میں نے ذکر کر دی. آپ نے جو بھی ذکر کی کہ الحاد پھیلایا کیسے جا رہا ہے، بہرحال اس کے مختلف میڈیمز ہیں، میڈیا کے تھرو، کالجز، یونیورسٹیز. اور یونیورسٹیز تو وہ میڈیم ہے کہ جیسے کہ ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے، اگرچہ میں شاعری میں کمزور ہوں، اور وہ شعر جو ہے کہ یوں فرعون بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا اگر اس کو کالج کی نہ سوجھی ہوتی، شاید اس طرح کوئی شعر ہے. یعنی اگر فرعون نے کیا کیا، فرعون نے جو ہے وہ چھڑی لی اور بچوں کو کاٹنا شروع کر دیا. کیوں؟ ایک طریقے سے مطلب اس کو اپنی پاور اور اس کو اپنا ایک فلسفہ، اپنی خدائی، اپنی بڑائی منوانی تھی. ٹھیک ہے، تو بنو اسرائیل بڑھ نہ جائے، ان کی مین پاور نہ بڑھ جائے اور میرا کنٹرول لوز نہ ہو. ان کی میسکولینٹی کو کاٹنے کے لیے، مردانگی کو کاٹنے کے لیے مردوں کو ہی ختم کر دیا نا. تو آج کیسے ہو رہا ہے؟ آج چھری سے نہیں کاٹا جا رہا مردانگی کو یا مین پاور کو، میسکولینٹی ختم کی جا رہی. میسکولینٹی فیمنزم کے ذریعے، لبرلزم کے ذریعے، ایتھیزم کے ذریعے، یہ سارے ازمز کے ذریعے ایک مرد کی میسکولینٹی یا مردانگی کو، رجولیہ، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو وہی ہے نا کہ، اور وہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیز کے تھرو. تو فرعون جو ہے وہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا اگر اس کو کالج یا یونیورسٹی کی سوچ نہ ہو. تو یہ صحیح بات ہے. یونیورسٹیز میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے کچھ احباب بتاتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے وہ باقاعدہ اس پہ کام کرتا ہے. ایک پاکستان میں ایک ادارہ ہے وہ باقاعدہ یونیورسٹیز کے جو سب سے زیادہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو وہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سیکرٹ اس میں گروپ ریڈنگ ہوتی ہے، اس میں مناقشات ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. اچھا. اور ادھر سے یہ جو سارے جو ہمارے پاکستان میں جو لہریں ازمس کی نکل رہی ہیں نا، فیمنزم اور باقی جو ازمس، وہ ان کو پش کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں وہ لوگ باقاعدہ مختلف جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، انگلش میں مزید چھاپتے ہیں، اس کو فری بانٹتے ہیں، اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور لوگوں کو پروموٹ کرتے جو اس طرف بلاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں، ہم آج کل تو یہ اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں یہ LGBT کا بھی معاملہ بڑا گرم ہے. یہ بھی اسی کے فارم میں سے. اچھا، یہ سارے جتنے ازمز ہیں نا LGBT، یہ سارے ایتھیزم کے انڈے بچے ہیں. بالکل، یہ بچے ہیں. بالکل. اگر آپ روٹ کاز پہ جاؤ گے تو اصل وہیں پہ ختم کر دو گے تو یہ سارے بچے ختم ہو جائیں گے. یہ اس کے نتائج ہیں. بالکل. سیکولرزم ہے، لبرلزم، یہ سارے اس کے نتائج ہیں. تو بہرحال یہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ پھیلایا کیسے جاتا ہے، تو ایک تو یہ یونیورسٹیز کے تھرو، مطلب آپ 16 سال 18 سال بچے کو آپ یہی پڑھاتے رہو، مٹیریلسٹک سائنس پڑھاتے رہو. مثال کے طور پر آپ وہ سائنس پڑھا رہے ہو، اس کو 16 سال 18 سال یہی پڑھا رہے ہو کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، یہ سب کچھ کائنات کیسے سائنس کے ساتھ اس کو وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو گاڈ. ہاں، یہ بڑا مسئلہ. گاڈ کو نکال دیا نا، اللہ کو اس میں سے نکال دیا. نہیں پڑھا ہی نہیں جا رہا نا اس کے بارے میں. اب 16-17 سال آپ پڑھا رہے ہو یہ، تو ملحد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہو کہ جتنے کالج اور یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں وہ زیادہ تر ملحد ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ جتنے مدارس کے گریجویٹس ہوتے ہیں وہ عالم دین ہوتے ہیں، تو آپ جو پڑھاؤ گے تو وہی تو کرو گے، وہی نکلے گا نا. بالکل بالکل. پھر یہ لوگ آ کے بولتے ہیں کہ گیو می پروف فرام ایگزسٹنس آف گاڈ فرام سائنس. آپ نے وہ دروازے ہی بند کر دیے. آپ نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک یعنی پورے فریم ورک میں اللہ کا وجود کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر آپ آگے تو اس میں مجھے دکھاؤ. یعنی جس چھوٹے سے فریم ورک کو میں دیکھ رہا ہوں اسی میں تم مجھے اللہ کے وجود کو ثابت کر. یہ مسئلہ ہے. یہ تو اپنی مرضی کا ان کو چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج کل ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں. خاص کر یہ جو ڈرامےز ہو گئے، فلمز ہو گئے، اس میں سبلینیمل میسیجز دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک انداز میں اسلام اور اہل اسلام کو ڈائریکٹلی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے انڈائریکٹلی اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو، اور خاص کر جو دیندار طبقہ ہے، خاص کر اگر جو کوئی علماء کرام ہے یا مولوی ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ جو اصل میں مولوی عالم دین نہیں ہے لیکن وہ ایک دکھاوا کرتا ہے، ایک لباس علم پہنا ہوا ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کی بےزتی کرتے ہیں اور دکھاتے دیکھو مولوی اس طرح ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اسٹرا میننگ کہلاتی ہے. بالکل اسٹرا میننگ. یہ ساری فیلیسیز یعنی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا اس شخص کو بٹھا رہے ہو جو کہ زندیق ہے، منافق ہیں، اور پھر بتا رہے ہو یہ اسلام ہے. یا پھر مثال کے طور پر اگر کوئی اسکینڈل پکڑا جاتا ہے کسی کا کہ جو اپنی نسبت علم کی طرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو علماء نہیں کہتے،
لیکن وہ اپنی منتسبین الی العلم، اس طرح علم کا دعویٰ کرنے والا یا اپنی نسبت کرنے والا. تو جو ایسے لوگ ہیں، اب آپ پھر ہسٹری جنرلائزیشن کرتے ہو، کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے کہتے ہو دیکھو مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے مولوی جنرلائز کرتے ہو. اب کہیں ڈاکٹرز بھی ایسے پائے جاتے ہیں، کہیں انجینئرز بھی ایسے پائے جاتے ہیں. تو لوگوں کو، ہمارے لوگوں میں بھی تو عقل کم ہے نا. ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر ایک مولوی کا، سو کالڈ مولوی کا، اگر ایک یا سو کالڈ اسکالر کا ایک اسکینڈل آ گیا، دیٹ ڈزنٹ مین کہ سارے اس طرح ایسے. بالکل. اگر ہم یہی بات کسی یعنی ڈاکٹر کو کہیں گے، انجینئر کو کہیں گے، یا یونیورسٹی کے پروفیسر، یونیورسٹیز میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ وہ بولیں گے سارے پروفیسر اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں، تو مولوی بھی تو سارے اس طرح نہیں ہوتے. تو یہ بھی ہے نا، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے ہمارے لوگوں کا. اور اسی طرح یعنی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر باقاعدہ اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور اس کو ایک انداز میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں تک پھر یہ بھی پھر کیا کرتے ہیں، سارے مولویوں کو کچھ کہہ کے اپنی دکان کھولتے ہیں اور بولتے کہ دیکھو یہ علماء کرائم ہے. استغفر اللہ، کتنا خطرناک لفظ ہے. مطلب یہ ملحد کر رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک دیندار آدمی بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ مطلب ایک کہ یہ سارے مولوی لڑ رہے ہیں، اب یہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ مولوی کی یہ دکان ہے، وہ فلاں مولوی کی یہ دکان ہے، اس کی یہ غلط بات ہے، اس کی یہ غلط بات ہے. لہٰذا ہوا کہ سارے مولوی اپنی دکان چلا رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں، میں بھی تو اپنی دکان چلا رہا ہوں. وہ یہ دکھا رہا تھا کہ میں بڑا دودھ کا دلہا ہوں، باقی سارے. مطلب یہ ہے. تو یہ جو اصل میں زیادہ ایک تو ملحد مولویوں کے پیچھے یا اسکالرس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی دیکھو دین ایسا ہے. اور پھر کچھ دیندار حضرات بھی ٹھیک ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں مبتلا ہے، اور وہ بھی پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو علماء ایسے ہی ہوتے ہیں. اور نجی مجالس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض طلبۃ العلم بھی اس طرح کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے جو علماء حق ہے ان کا تعارف کرائیں، ان کی جو یعنی پوری بایوگرافی ہے وہ پیش کریں. ہم اپنے علماء کا تعارف ہی پیش نہیں کرتے، اور ہم بس بولتے ہاں ہم بھی ٹرینڈ کے ساتھ جس طرف ویو جاری، جس طرف لہر جاری، ہم بھی اس میں چھلانگ مار رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایتھیزم کے اسباب میں سے جو میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا بھی بڑا رول ہے آج کل. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کس طرح یعنی جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا نا، وہ گھر والے بھی نہیں سنتے، وہ آ کے ادھر ماشاءاللہ اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر کسی کو پلیٹ فارم مل گیا ہے سوشل میڈیا پہ. ہر کوئی اپنی طرف سے چیزیں بولتا ہے، اور ایسی چیزیں بولتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، جس کا نہ اکیڈمیا سے تعلق ہے نہ کسی اور چیز سے. اور ان ناؤن پیپل سے، جسٹ امیجن ان ناؤن پیپل، جن کا کوئی تعارف نہیں ہے، جن کا کچھ پتہ نہیں، ان سے لوگ جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان سے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا نشر کر رہا ہوتا ہے. مطلب ایسے لوگ، حیرانی ہوتی ہے کہ ان کی بھی فالوئنگ ہوتی ہے. یہ بڑا یہ اس میں ہے کوئی کریڈیبلٹی نہیں، کچھ اتھارٹی نہیں، بس لوگ اس کو جو ہے وہ فالو کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. پہلے کے دور میں جو ہے نا ایک دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی. اگر کسی کی ایتھیسٹک یا ملحدانہ اپنے پاس تک رہتے تھے. لیکن آج جس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ کیمرہ لے کے شروع ہو جاتا ہے بھائی میرا ہی ہے. اور پھر تو لوگ تو پرندوں کی جھنڈ کی طرح ہے نا. صحیح بات ہے. ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اور ہر گلی پہ جو ہے وہ ایک بے وقوف تو بیٹھا ہے. مطلب کوئی بھی اٹھ جائے تو اس کو فالوئنگ تو مل ہی جاتی ہے. اور یعنی بڑے افسوس کی جو بات ہوتی ہے نا حنین بھائی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ان طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں نا، وہ سو کالڈ بولتے ہیں ویل ایجوکیٹڈ، بڑے پڑھے لکھے، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں. دے ڈونٹ یوز دیئر برینز، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے. اور ہم پاکستانیوں کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں، ایموشنل. محبت پڑھنے پہ آئے تو مرنے کے لیے تیار ہے، نفرت کرنے پہ آئے تو اس کو مارنے کے لیے تیار. بیچ کا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، اعتدال نہیں ہے کہ بھائی صاحب میں نے اس کو بلائنڈ فالوور نہیں کرنا، میں نے دیکھنا ہے، میں نے اس کی باتوں کو بھی میزان الکتاب و سنہ پہ رکھنا ہے، چاہے جو بھی ہو. اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ الحمدللہ آج کل یعنی آپ اگر حق کے متلاشی ہیں تو بإذن اللہ آپ کو ہدایت دے دیتا ہے. حق کے راستے بہت زیادہ واضح ہیں اور صریح ہیں، اور اس میں کوئی کلاؤڈی سٹف ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں آج کل کے جو ایتھیزم کے جو سافٹ فارم میں سے آج کل جو ہے ایک تو یہ ہیومنزم آ گیا ہے. اسی طرح آج کل ایک آیا ہے کہ وحدت الادیان، دین الابراہیمی کی طرف رجوع. اس میں کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ مسلمان، یہود، نصارہ وی آر سیم، نو وی آر ناٹ سیم. ٹھیک ہے نا. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ بول رہے کہ آخری
وی آر آل ہیومن بینگز یا اخی, وی شوڈ کیئر. یہ کیئر ہونا, لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. دین انسانیت, دین انسانیت. آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں کچھ, وہ یہ کہ میرا دین انسانیت ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ ملحدانہ, یہ زندیقیت والا جملہ ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک. میرا دین انسانیت ہے. مطلب میں نے تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک سوشل ورکر تھے بڑے مشہور, انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے انسانیت کو بچانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا. لا حول ولا قوة. کوئی ہے یہ تو بڑا خطرہ, کوئی جرأت, کتنی بڑی جرأت ہے یہ, واللہ ہلکا لیتے ہیں. یعنی مسئلہ, ایک اور مسئلہ ہے, میں آپ کو ایک اور, میں ابھی ذہن میں آئی, وہ ہے اگر آپ دیکھیں نا آج کل اس سافٹ ایتھیزم اور ہیومنزم کی وجہ سے آج کل کوئی ملحد چلا جائے, اس دنیا سے ہلاک ہو جائے, یا مثلا کوئی بڑا ایتھیزم کا کوئی بڑا اس دنیا سے چلا جائے, تو لوگ اس کے اوپر رحمتوں اور مغفرتوں اور دعائیں کرتے, استغفر اللہ. اب یہ آپ ذرا سوچیے نا, پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ جو برطانیہ کی کنگ, یہ جو کوئین ایلزابتھ جب اس دنیا سے چلے گئے, تو لوگوں نے دعا کی, استغفر اللہ. ایک بیوقوف نے جا کے عمرہ کیا. آپ ذرا سوچیں یہ کتنی یعنی خطرناک بات ہے. یہ کیوں ہے؟ نارملائزیشن آف کفر. یعنی وہ کفر کو ڈسکسٹنگ اور خطرناک اور وہ نہیں سمجھتے, ڈیسنسٹائز کر دینا, حساسیت ختم کر دیے. وہ حساسیت اور کفر سے نفرت اور اہل کفر سے ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو گیا. ایسے ہی اب دیکھیں نا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اصل میں یہ پروپیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے, جو مجھے مطلب میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں نے تھوڑی سی ہسٹری وغیرہ تھوڑا سا مطالعہ وغیرہ کیا تھا, تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایسے سلوگنز بنائے جاتے ہیں کہ وہ بظاہر تو اچھے لگتے ہیں, لیکن اس میں ڈبل شبہ علم فرماتے ہیں. شبہ جو ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے شین باہا, اب یہ شبہ سے ہے نا, یعنی سملیرٹی. تو اس کو شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حق کے سملر ہوتا ہے, حق کے مشابہ ہوتا ہے. یلبسون الحق بالباطل. بالکل. تو اگر شبہ اگر پورا ہی کلیتاً لباس بھی اس کا باطل ہی ہو تو پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صحیح بات. تو ایسے سلوگنز ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور وہ لوگوں میں پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ سلوگنس تو اچھے ہیں اور اسلامک ہے, لیکن اس کے اندر جو ہوتا ہے الہاد ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں فرینچ ریولیوشن کا نعرہ کیا تھا, ایکوالٹی, فیٹرنیٹی, ٹھیک ہے, اس طرح ایکوالٹی. اب اسی طرح مثال کے طور پر یہاں پہ جو عورت مارچ ہوتا ہے, جو فیمنزم, اب اس میں بیسکلی ویمنس رائٹس, عورتوں کے حقوق, اچھی بات ہے, اسلام بھی دیتا ہے, اسلام بھی انڈورس کرتا ہے, سب اچھی چیزیں ہیں, لیکن اس کے اندر کیا ہے, یہ آپ اگر وہاں پہ عورت مارچ میں جو عورتیں یا مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ایجنڈے میں کیا ہے. یہ صحیح بات ہے. تو یہ اس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ وی اسٹینڈ فار ایکوالٹی, وی اسٹینڈ فار ویمنز رائٹس, اور اندر جو ہے جنرل ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, the devil is in details. ٹھیک ہے نا, جو شیطان ہے نا between the lines اصل گیم ہوتی ہے. تو ہمیں ایسے ہی بڑے بڑے جو نعرات اور بڑے بڑے جو سلوگنز ہیں نا اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اب یہ ہمارے اسلاف نے بھی ایک طریقہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بات کرے اس کا استفسار یا استفسال کیا جائے, بالکل سوال کیا جائے, ہاں تفصیل وضاحت طلب کی جائے. مثال کے طور پر بہت سے جب ابن تیمیہ ہیں, شیخ الاسلام, اور جنہوں نے جو ہے وہ باطل افکار کا جب بھی مقابلہ کیا ہے تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ اس میں معنی کیا ہے, کیونکہ اس میں حق کا بھی احتمال ہوتا ہے اور باطل معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر تو معنی یہ ہے تو ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, اگر تو معنی حق ہے تو اس کو لیتے ہیں. سب سے بہترین یہ طریقہ ہے, ریجیکشن نہیں. مثال کے طور پر جنرلائز نہیں. اب مثال کے طور پر کہتا ہے کہ ویمنس رائٹس, تو ہم نے نہیں, there is no woman, یہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے. what is the women rights, یہ بات, what do you mean by women's rights, آپ کی عورتوں کے رائٹ سے کیا مراد ہے, LGBT ٹرانسجینڈرزم, یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, ہم اس کو نہیں لیتے. ویمنس رائٹ سے مراد آپ کی واقعی عورتوں کے, بیٹیوں کے, ماؤں کے حقوق ہیں, تو اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے. بالکل حق کے ساتھ تو اسلام کھڑا ہوا ہے. اسی لیے اس کو یہ بھی کہتے ہیں حرب المصطلحات, دا وار آف, یعنی ٹرمینالوجی. نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی خبر دیتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ہے یستحلون الحر والحریر والمعازف, اور اس کا نام بدلے, ویغیرون اسمہا, یسمونہا بغیر اسمہا, بالکل نام اس کو وہ دیں گے جو کہ اس کا اوریجنل نام نہیں ہوگا. بالکل بالکل. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. اب یہ کیا بولتے ہیں, ایکویلٹی ان اسلام. اب آپ جب اس میں جائیں گے وہ بولیں گے مرد اور عورت یہ باقی سارے برابر, ٹھیک ہے نا. ہم بولتے ہیں جسٹس ان اسلام, عدل کا تقاضا ہے. تو یہ بھی ہے. دوسرا ایک اور جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کل اگر آپ دیکھیں
ایتھیزم کے بارے میں یہ بھی ہے آج کل اس کا ایک فارم ہے سائنٹزم. وہ بولتے ہیں کہ سورس آف نالج از اونلی سائنس, اور یہ سب سے بڑا پرابلمیٹک ہے. اگر آپ جو سائنس کے جو اصل سائنسدان اور جو فلاسفر آف سائنس ہے نا وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل لوگوں نے بالکل ہی اس کو ایک انداز میں, اللہ معاف کرے, دا اونلی ریسورس آف انفارمیشن, یہ غلط معاملہ ہے. اور اس کی وجہ سے آج کل اگر آپ دیکھیں, آپ کسی سے بھی کچھ کہتے بولتے ہیں سائنس سے ثابت کرو. ہاں, سائنس سے ثابت کرو. اور اصل میں سائنٹزم بیسیکلی سائنس ورشپنگ ہے نا, سائنس پرستش ہے. تو مطلب دا اونلی یارڈ اسٹک فار ٹروتھ از سائنس. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو بھی آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے پرکھنی ہے یا معلوم کرنی ہے تو اس کو سائنس. حالانکہ سائنس یہ چیز خود سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل, سائنٹزم آپ سائنس سے پروف کریں. صحیح بات ہے. یہ سب سے پہلا ٹول ہوتا ہے کسی چیز کو بھی ریفیوٹ کرنے کا, وہ سیلف ریفیوٹنگ ہوتی ہے. اللہ, اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ہاں, ٹرن دی ٹیبل آن, ہاں, یہ قلب کہلاتا ہے. یعنی یہ فن الجدل میں ماشاءاللہ. تو اس میں جو قلب, یعنی آپ پہلے وہ کہتے ہیں پہلے یہ جو سائنٹزم ہے, یہ جو نریٹو ہے, یہ خود ثابت کرو, خود تو سائنس سے ثابت کرو. صحیح بات, صحیح بات. واللہ ویری گڈ کوشچن ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور اگر آپ دیکھیں آج کل ایک اور بھی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے کہ دس ایتھیزم از اونلی انٹلیکچوئل, صرف ایک علمی. کبھی کبھی اس میں اکثر اگر آپ دیکھیں اکثر جو ہے وہ نفسیاتی ہے. یعنی اس میں کوئی نہ کوئی اپنے نفسی خواہشات کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایموشنل ایلیمنٹ, اور وہ چاہتے کہ کسی طرح نا حرام کو حلال کر دے, یا وہ ان کے کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے میرے پاس کبھی اس طرح کا کیس آتا ہے نا تو میں اس کی باتوں سے پرکھ لیتا ہوں کہ نا اصل مسئلہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, اصل مسئلہ اس کو تھوڑا سا انٹینشن, لو, محبت کی ضرورت ہے. تو اس کو ہم آگے پیچھے لے جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کوئی دینی بات نہیں کرتے ہیں. صحیح, الحمدللہ 1-2 ہفتے بعد سیٹ ہو گیا بھائی جان. موسٹلی کیسز ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو ایک دین میں 2 گمراہی کا باب ہے, ڈیزائرز ہیں, ڈاؤٹس. بالکل ٹھیک ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ جو ڈاؤٹس کی اصل ہے نا وہ ڈیزائرز ہے. یہ خواہشات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں, اس کو لبادہ اڑاتے ہیں تاکہ, مثال کے طور پر ایک چور ہے, چوری کی اس کے اندر ڈیزائر ہے, اب وہ چوری پہ فلسفہ گھڑ دے. اب یہ لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم ایک فلسفہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا. ایک ڈاؤٹ ہے, فریڈم اینڈ واٹ ایور, ایک ڈاؤٹ ہے اپنے خواہشات کو پورے کر. اسی طرح فیمنزم ہے, یہ سارے ڈاؤٹس ہیں, فلسفے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. تو اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان ڈاؤٹس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں نا تو خواہشات ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کفار مکہ اور مشرکین کے اعتراضات کو کیسے حل کیا. اگر ہم سورہ فرقان دیکھیں, سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسالت سے متعلق, قرآن سے متعلق کفار کے اعتراضات ذکر کیے, اور پھر اگلی 15, 16 یا 20 آیات تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا. پتہ کیا بات کی؟ یوم آخرت کی, جہنم کی, جنت کی. صحیح بات. اور پھر 20 آیات بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے اعتراضات کا کچھ جواب دیا, کچھ نہیں بھی دیا. اللہ. اس سے ہمیں قرآن کا طریقہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ڈاؤٹ کا جواب نہیں دیا جاتا, بلکہ اگر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پہلے ایمان بالآخرہ, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت اس کے اندر پیدا کرو, ویسے ہی وہ ختم ہو جائے گا. پھر ختم نہیں ہو رہا تو پھر اعتراض کا آپ جواب دو, اور ہر اعتراض کا بھی جواب دینا نہیں ہوتا. بالکل. ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے جی مائک اور کیمرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جی میں اس کا جو ہے فلسافیکل اینڈ منطقی اور لاجیکل جواب دوں گا. یہ بھی مسئلہ ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ایک شرعی وہ ہونا چاہیے ایلیمنٹ اس میں, یہ بھی ہے ویسے. اور اسی طرح اب بات یہ آتی ہے حنین بھائی, یہ سارے جو ہیں اب دیکھیں نا اس کی وجہ سے اب آپ کا معاشرہ بھی کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے. معاشرے میں بھی لوگ, یعنی اللہ معاف کرے, آہستہ آہستہ نوجوانوں میں ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ جو حلال راستے اس کو چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بات آتی ہے کہ اب اس کو کیسے ڈیل کریں, اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں, اور اس کے لیے خاص کر علماء اور دعات کے کیا جہود ہے عالم اسلام میں اور ہمارے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں. تو اس میں جو سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانی چاہیے سب سے زیادہ. اس کے بارے میں جتنا ہو سکے اس کو علمی طور پر اور باقاعدہ شرعی طور پر اس کو ڈیل کیا جائے اور اس کی اویئرنیس پھیلایا جائے. اور خاص کر تعزیز الیقین, یعنی لوگوں کے اندر اللہ کے اوپر یقین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل, دلائل الاسلام, دلائل النبوہ, اور اسلام کے جو محاسن ہیں, یہ سارا اس کو پھیلایا جائے. یہ
اساس ہے, یہ بنیاد ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہی عوام الناس میجورٹی اس سے یعنی ان کے پاس ان کی آشنائی اور روشناسی نہیں ہے, تو اس کو پھیلانا چاہیے. اور اسی طرح آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں اس پہ ایک اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ تحصیل یعنی ایک تعزیز الیقین, یقین انسٹل کرنا چاہیے ہارٹس میں, اور جو طریقہ استعمال کرنا چاہیے نا وہ ہمیں قرآن کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے یقین میں. بالکل, کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر میں صرف فلسافیکل اور انٹلیکچوئل آرگیومنٹ سے اگر یقین پیدا کروں گا, نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یقین آپ فلسافیکل چیزوں سے پیدا ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اصل میں یہ جو چیز ہے نا فطری ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ آرگیومنٹس کم, تذکیر اور ریمائنڈر زیادہ ہے. افلا تتذکرون, تربیہ بہت زیادہ ہے, تذکیر ہے, ریمائنڈر ہے. یعنی ایک چیز آپ کی اللہ کے وجود آپ کو یاد دلاتی ہے, یاد آپ کی چیز آپ کی فطرت میں آلریڈی ہے. ٹھیک ہے, وہ میل کچیل آ گیا, فطرت وہ تھوڑا سا گند و غبار آ گیا, تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اس کو یاد دلانے کے لیے کہ جو ہم عالم ارواح میں ہاتھ کر کے آئے تھے, اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں ہماری چیزیں ڈال دی ہیں, تو تذکیری انداز میں جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں الہ مع اللہ, وہ کتنا بہترین انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو کیسے ثابت کیا ہے, اپنا معبود ہونے کو کیسے ثابت کیا ہے. تو قرآن میں آپ دیکھیں بالکل سمپل دلائل ہیں کہ تم یہ نہیں دیکھتے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اللہ والسماء کیف رفعت, آپ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کتنی عجیب مخلوق ہے. واللہ بالکل سمپل اور تذکیری انداز میں, ریمائنڈنگ اور صریح اور واضح, انسان بھی اس پہ دیکھنے کے قابل ہے. ابھی اسلوب کون سا ریمائنڈنگ ہے, you know this, کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ ہاں, مطلب this is like you know this, ask yourselves, you know this. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اور فلاسافیکل آرگیومنٹس میں کیا ہوتا ہے, پریمس 1, پریمس 2, کنکلوژن, مقدمہ 1, مقدمہ 2, نتیجہ. ٹھیک ہے, یہ کچھ لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے آرگیومنٹس جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو سمپل انداز میں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے سب کے لیے نہیں ہے, ہاں, یہ ضرورت کی بنیاد پر یہ اس طرح کے انداز اپنایا جاتا ہے. لیکن عموماً قرآنی انداز جیسے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, دیکھیں نا یہ بھی کتنا وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر. اللہ اکبر. بالکل, میرا قریب تھا کہ میرا دل جو ہے وہ اڑ پڑے, یعنی اس طرح کی آرگیومنٹ کو اور اس طرح کے دلیل کو سن کے. اور بالکل, اور اس کے مثلا اس کے جو احتیاطات سے بچانے کے لیے اور ایک تعلیم ہو گیا, اویئرنیس ہو گئی. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس پہ عالم اسلام میں جب سے یہ نیو ایتھیزم آئے اس پہ بڑے کام ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے بر صغیر میں اور خاص کر پاکستان میں اس کی کمی ہے. اگر آپ مثلا عرب دنیا کی بات کریں تو ادھر ایتھیزم پہ بہت کام ہو چکا ہے, خاص کر یہ, بلکہ بعض ایسی پبلیکیشن ہاؤس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ اس پہ کام کریں, جیسے کہ صناعت المحاور ہو گیا, مرکز تکوین ہو گیا, اور اسی طرح دلائل ہو گیا, یقین ہو گیا, یہ سارے دیکھیں نا. اور اسی طرح فیمنزم کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے, پورا پبلیکیشن ہاؤس, ہاں, صاحبات کر کے اسی طرح مختلف کام شروع ہوئے. تو ادھر بھی میں سمجھتا ہوں اس کی طرف آنا چاہیے تاکہ معاملات خراب ہونے سے پہلے ہم لوگ اس کو کیٹر کریں. اور اسی طرح جو ایک اور بات یہ ہے کہ ہم بندے بھی تیار کریں جو ان چیزوں کو ڈیل کر سکے. کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے آج کل کہا, بعض آج کل جو میدان میں کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر انہوں نے فلاسفی پڑھی ہوئی ہے یا سائنس پڑھی ہوئی ہے, ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, وہ انہوں نے خالص ایک شرعی علوم کا ان کا کوئی اتنا خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور وہ ہر چیز کو سائنس اور فلاسفیکل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں میں نے خود دیکھا ہے کئی بار اس میں اسلامک جو ایلیمنٹس اس کی کمی ہوتی ہے, اور کئی چیزوں کو آپ اس طرح ڈیل کر سکتے لیکن ہم پھر اس کو ادھر لے جاتے ہیں. یہ تھوڑا محل نظر ہے. اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ بندے کے پاس شرعی علوم بھی ہو اور آج کل کے جو جدید بعض علوم ہیں وہ بھی ہو, تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے کیٹر کر سکے. ہمارے علم سے ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی دفاع اور ایک چیز ہوتا ہے رد. بالکل, دفاع کے لیے آپ کو شرعی علم ہونا ضروری ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اپنے دین کو ڈیفینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے شرعی علم ہونا ضروری ہے. پھر اگلا سٹیپ آتا ہے رد. اس کے لیے آپ کو مخالفین کے آلات اور ویپنز کا اور ان کا علم ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل. اب جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے, وہ رد اور دفاع دونوں میں تھے. ان کو فلسفے کا بھی علم تھا, فلاسفہ کا علم تھا, منطق کا علم تھا, اس لیے وہ رد بھی کرے. اب ہمارے یہاں عموماً جو رد کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو رد کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس شرعی علوم نہیں ہوتا, ان کے پاس صرف فلسفے کا علم ہوتا ہے. کیا وہ رد کر سکیں گے؟ نہیں, کیونکہ
دفاع کے بعد رد ہوتا ہے. پہلے آپ نے رد تو کر دیا, مثال کے طور پر آپ نے ایک باطل کو گرا دیا, لیکن یہ ہو گیا رد الباطل بالباطل, یعنی آپ نے ایک باطل کو گرا کے دوسرا باطل کھڑا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس شرعی علم ہی نہیں تھا. اگر آپ کے پاس شرعی علم ہوتا تو آپ ایک باطل کو گرا دیتے اور پھر حق کو کھڑا کرتے. اللہ اکبر. تو یہ صرف علماء ہی جو ہے نا کر سکتے ہیں, یعنی اس مجال میں, اس میدان میں کام, اور وہ بھی علماء جو کہ اہل السنہ والجماعہ, یعنی اس پہ جو ہے اب ماضی میں بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے مثال کے طور پر ریشنلسٹ قسم کے لوگ تھے جنہوں نے دہریون کے خلاف جو ہے وہ بہت کام کیا, تو جیسے کہ معتزلہ وغیرہ ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا فلاسفہ کے بارے میں, ان کے بارے میں لا للاسلام نصر ولا للنصارى کسر, ٹھیک ہے, فلسفہ کسر, اس طرح یعنی نہ تو اسلام کا دفاع ہوا نہ ان کی صحیح توڑ کر دیا آپ نے. تو دینی ان کے پاس حدیث کا علم کم تھا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, میں نے بھی دیکھا کہ اور ایک اور جو مسئلہ ہے حنین بھائی, بہت سے جو احباب جو سمجھتے کہ آئی کین ڈیل دس ایتھیزم اینڈ یہ وہ, اور وہ ڈیبیٹس میں گھس جاتے ہیں, اور اتنی بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ملینز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر بڑی شرمندگی ہو جاتی ہے. جب آپ کو جو آپ کا مخالف جو کھڑا ہے وہ آپ کو ایسی بات دیتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں, ادھر آپ ہل جاتے ہو. اب آپ تو ایک انداز میں اسلام کا ریپرزینٹیو کر رہے ہو, تو ادھر تو پھر جو دیکھنے والے ان کا بھی مشکوک ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بندہ تیار نہیں ہے وہ نہ کرے, خاص کر شرعی علوم میں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جن کے پاس شرعی علوم ہے وہ بھی اس طرف آئے, وہ بھی اس کے علم حاصل کریں. شرعی علوم کے بنیاد پر آپ اس کو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ جیسے ابن تیمیہ نے کیا, اور انہوں نے دیکھیں شرعی علوم میں یعنی لا یوجد مثلہ, ٹھیک ہے. اور مناطقہ اور فلاسفہ اور متکلمین کی جس طرح انہوں نے یعنی ان کا رد کیا ہے, اس کی بھی مثال نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس میں انہوں نے دیکھا پڑھا. تو ہمارے پاس شرعی علوم بنیاد ہے, اصل ہے, باقی جو ہے وہ فرع ہے. اس سے آپ مزید اس کا استفادہ کر سکتے اور جدید طرق آپ کو آنے چاہیے. ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں مطلب طلبہ میں خصوصاً یہ 1-2 سال پڑھا ہوتا ہے اور ان کو لبرلزم کا رد کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ابن القیم بڑی اچھی بات کرتے ہیں, تفسیر سورہ فاتحہ کی ان کی, اس میں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کے ترتیب کا طریقہ سکھایا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب سے پہلے اللہ کی معرفت ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اس کے بعد مالک یوم الدین یوم آخرت کی معرفت ہے, یعنی ایمانیات کی, عقیدے کی معرفت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی عبادت کیسے کرنی ہے, سنتوں کی معرفت, حلال حرام کی معرفت. پھر جو آخر میں آتا ہے نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بالکل آخر میں دس از دی لاسٹ, ہاں, یعنی جو مغضوب علیہم یعنی یہود و نصارہ, ان سے ہمیں بچانا. یعنی یہ اس میں ایک طریقے سے علم کی ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ جو مفتون, جو فتنے ہیں, جو کہ الحاد ہے یا جو بھی زندیقیت ہے, اس کی معرفت اور اس سے بچنا, یہ ایک لاسٹ جو ہے وہ اسٹیپ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ لاسٹ میں یہ چیزیں ڈیل کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج کل ایک اور معاملہ ہے, وہ ہے ڈیبیٹ کلچر. ڈیبیٹ کلچر بہت زیادہ عام ہو گیا, بہت زیادہ, اور لوگ صرف دے وانٹ ٹو سیک نالج اونلی ٹو بیکم ڈیبیٹر. دس از ویری پرابلمٹک سیریسلی. اس لیے میں اس چیز سے بہت ہی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من طلب العلم لیماری به السفهاء او لیجادل به العلماء او لیصرف وجوه الناس الیہ لم یرہ رائحۃ الجنہ. یعنی جو علم حاصل کرتا ہے تاکہ عوام الناس کے ساتھ ممارات کرے, یا علماء کے ساتھ مجادلہ کرے, ڈیبیٹ کرے, یا پھر لیصرف وجوہ الناس الیہ, یا پھر وہ لوگوں کے جو اٹینشن سیکر ہو, وہ اٹینشن کا قائل ہو, وہ لوگوں کے توجہ چاہتا ہے, لم یرى رائحۃ الجنہ, وہ جنت کی خوشبو تک سے محروم ہو جاتا ہے. آپ ذرا سوچیے. تو اس لیے اس طرف بھی یعنی طالب علم کو علم کا حصول صرف یہ جو ڈیبیٹ کلچر ہے نا, اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جدال ہے یہ 2 طرح کا, ایک جدال مذموم ہے یعنی ایک قابل مذمت ہے, اور ایک ہے قابل مدح جس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن. بالکل ٹھیک ہے. اور کفار کو ڈانٹا ہے, زجر کیا ہے کہ یہ جو ہے بغیر علم کے جدال کرتے ہیں. تو ایسی ڈیبیٹ یا جدال سے مطلب یہ ہے کہ ایسی ڈیبیٹ آرگیومنٹیشن جو علم کی بنیاد پر نہ ہو, دلیل کی بنیاد پر نہ ہو, اور باطل کے سپورٹ کے لیے کی جائے, تو ایسا جدال جو ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ایسا جدال کہ جو حق کے لیے ہو, حق کے اظہار کے لیے ہو. اب حق کی معرفت ہوگی تبھی تو انسان جو ہے وہ کرے گا. تو لہٰذا ایک مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کچھ حد تک جو ہے وہ جادل باللتی ہی احسن, ٹھیک ہے نا. اور احسن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی. اور اسی طرح ایک اور جو بات ہے حنین بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم
ایتھیزم کے ساتھ ایسا ڈیل کرتے کہ ہم لوگ ہر وقت ڈیفینس موڈ میں رہتے ہیں. ہم نے آفینس موڈ میں بھی جانا ہے, ہم نے ان کے اوپر بھی وار کرنا ہے, ان سے بھی سوال کرنا ہے, ان کو کہیں گے یار تم دلیل دیو نا, تم دلیل دیو اس بات کی, تمہارے پاس کیا دلیل ہے, یا پھر مثلا جو ایتھیسٹ لوگوں کا جو سب سے وہ ہے مورل آپ کے پاس کدھر سے, وہ اخلاقیات کا کیا مصدر, سورس کیا ہے, مورل گراؤنڈنگ کیا ہے. ہاں بالکل. اور اسی طرح مختلف سوالات ہم ان سے کرے بجائے کہ وہ ہم لوگ ایک دم ایک ڈیفینس اور ایک کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں, ان کو کھڑا کریں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں اچھے کاموں کی اللہ ہمیں توفیق دے اور برائی سے بچائے, اور جو بھی ہم نے کوئی حق بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ ہماری غلطی, ہاں یہ شیطان کا اس میں ہو سکتا ہے عمل دخل ہو. باقی یہ ہے کہ حنین بھائی ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں واللہ, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا اور آپ کو تکلیف بھی دی ہم نے بار بار. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول کرے, اور آپ کا یعنی دوست احباب اخوان سے ملنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کرے. آج کل اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہم اخوان ایک دوسرے سے ملنا جلنا, ایک دوسرے کا تعارف, یعنی حالانکہ سب کا ایک مشن ہے, ایک ہی یعنی مسافر ہیں ایک ہی جگہ کے, لیکن کیونکہ آج کل کی یہ جو ماڈرنائزیشن, جو ماڈرن لائف سٹائل ہے نا, اس سے ہم لوگ بہت متاثر ہو گئے. اس کی وجہ سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا, ایک ملنا جلنے کا انقطاع ہو چکا ہے. ہاں تو یہ ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ کے آنے سے الحمدللہ بہت ساری ملاقات ہو گئی. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم اخوان. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.